बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम बेनाम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो बेनाम प्रोग्राम इसलिए कि इस बेबी का भी हमने नाम नहीं रखा, आज नाम रखना है कंसेंसस के साथ। जो भी नाम अगर आपके पास कोई हो उसकी सजेशन आप भी दीजिए। हमारे साथ हैं जी सबसे पहले जनाब लियाकत मलिक साहब। लियाकत मलिक साहब टोरंटो के GTA के या यूँ समझिए पूरे कनाडा की एक रिनाउंड पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। ये एंटरप्रेन्योर हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लियाकत मलिक। ये मलिक साहब हमारे जी बहुत पुराने दोस्त हैं, ये हमारे साथ हुआ करेंगे, इनकी मेहरबानी, बहुत टाइम दिया। उनके साथ बैठे हैं जनाब अज़हर सईद साहब। अज़हर सईद साहब पाकिस्तानी हलकों में या पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान टाइम्स उसके एग्जेक्टिव एडिटर रहे हैं, ये पाकिस्तान टाइम्स के एग्जेक्टिव एडिटर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे हैं CTV न्यूज़ नेट के यहाँ पर टोरंटो में। तो अज़हर सईद साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अज़हर सईद आज के प्रोग्राम में अपने साथियों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और अब बारी आती है जी हमारी कम्युनिटी के बाबा। हर जगह हम बाबा एक रखते हैं जी, जैसे बाबा है कौम, बाबा है मिल्लत, इस तरह हमारे बाबा है मिसिसॉगा इरफान मलिक साहब। तो इरफान मलिक साहब बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। यहाँ पर लोकल सियासत के अंदर, लिबरल पार्टी के अंदर, उसकी तीनों टीयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सियासत करते हैं। और इसके आजकल वो बोनी क्रॉम्बी के साथ भी थे, उसके अलावा अब प्रीमियर इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं जनाब आपका खादम राना सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज का प्रोग्राम, इसका भी हमने नाम रखना है। दूसरी बात, ये हम डायरेक्ट लगेंगे, अनकट होगा। इस तरह नहीं होगा कि ये बात गलत होगी ये काट देना। गलत बात करने से पहले सोच लें, मेरा मतलब पहले सोच के फिर हम बात करेंगे। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे आइंदा आने वाले जो गेस्ट होंगे, और हम अपने गेस्ट बदलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो हमारा जो वेन्यू है जी, बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किया, कोई अच्छा वेन्यू नहीं मिल रहा था। हमने औताक का पता नहीं जी क्या है जी, औताक किसको कहते हैं? बड़ा मुश्किल नाम रखा है। औताक औताक सिंधी वाले आए ना जी, जुबान जरा एक में, मिनट आए, औताक वाले हैं जरा। औताक सिंधी जुबान में बैठक को कहते हैं, जहाँ पे दोस्त इकट्ठे होकर डिस्कशंस करते डिस्कशन कर हैं, या कम्युनिटी इकट्ठी जी होकर ये बैठे जी डिस्कशन। कामरान खान साहब। सर आपने इतना औखा नाम कैसे रखा? अच्छा, सबसे पहले तो आदाब और तस्लीमात टू एवरी लिसनर एंड व्यूअर। और मैं तो एक्सटम्पोर, आपने मुझे बस बुला लिया और बोलना शुरू कर दिया। ऐसा ही है। औताक के बारे में एक तो ये कि आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारी इज्जत अफजाई हुई, हमारी औताक की इज्जत। औताक का लफ्जी अब मायने बैठक है। हमारा सवाल तो ये है जी अब कि हमने अपने बेबी का नाम क्या रखना है, आपके जहन में क्या है? वैसे आप ही हैरान हो गए भी यार केड़ा सवाल पूछ लिया ये जी काउंटर टॉक भी कर सकते हैं। काउंटर टॉक, अच्छा जी जी सही साहब। अनकट, क्या बात है जी मलिक साहब। पूरा सच, पूरा तो सच हुंदा ही पूरा है कि या नहीं होता? अपना अपना सच भी तो होता है। अच्छा जी, मेरी सजेशन है राउंड टेबल। राउंड टेबल, ठीक है। आप भी नाम बताएं जी। आप जी, मैं अपना तो audience यही को- कह सकता हूँ, राउंड टेबल एट औताक। औताक हमने औताक को प्रमोट नहीं करना। अच्छा चले, लेकिन तो हम आपको बताते चले, ये औताक के नाम से तकरीबन 80s में, अर्ली 80s में PTV से एक प्रोग्राम भी आता था, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोग बैठे हुए। और वो बैठक के नाम से होगा जी औताक के नाम से आता था वो प्रोग्राम। मुझे यूं याद है कि वो बिल्कुल अवलीन PTV के जो प्रोग्राम है कि TV स्टेशन होता था। बहरकैफ आप लोग कंटिन्यू करें। मलिक साहब, आज का जो टॉपिक है जी इसका नाम का बाद में हम फैसला कर लेंगे, जो 3-4 नाम आए हैं हमारे जी पास। जी तो आज का टॉपिक आपके ख्याल में किस बात से शुरू करना चाहिए? यहाँ पर मलिक साहब पहले तुसी सियाने बंदे हो साडे, तुसी दसो कित्तों शुरू हाँ, करना क्योंकि चाहिए? मलिक साहब जो हैं, जी जी जी, मैं- जी इनसे पूछते हैं इनसे। मेरे ते ना जो फर्क है कि प्रैक्टिकल लोग ने ते मैं आवाम च भी फिरन पुरन वाला लोग बंदा है, ते इन दोनों को तजर्बा मेरे मलिक तो साहब ज्यादा है। मलिक साहब जो हैं, ये
यहाँ के सियासी सिस्टम जो है उसमें मुकम्मल तौर पे ये इन है। लिबरल पार्टी में जैसे आपने कहा कि काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। मैं रहता हूँ टोरंटो में। टोरंटो में इतनी बड़ी सियासत नहीं होती, अच्छा और यहाँ पे मिसिसागा जो है ये एक गढ़ है सियासत का का। और उसमें बाबा जी जो हैं, हाँ जी जो बाबा साहब- जी, आप बताएं कि लिबरल पार्टी की क्या एक्टिविटीज़ हैं ये जो हमारे आ रहा है जी प्रीमियर का इलेक्शन, अच्छा डग फोर्ड के अंदर और बॉनी क्रॉम्बी जिसने मेयरशिप छोड़ी है। जी जी कुछ लोगों का कहना है कि बॉनी क्रॉम्बी का रॉन्ग डिसीजन है, उसको मेयरशिप नहीं छोड़नी चाहिए थी। जी जी इस इलेक्शन के इसके डग फोर्ड के सामने नहीं आना चाहिए था कि डग फोर्ड बहुत पॉपुलर है इस वक्त। देखें बात यह है कि जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया दोनों तरफ दोस्त हैं, कंजर्वेटिव में भी दोस्त हैं, लिबरल में भी दोस्त हैं, लेकिन बेसिकली जो चूँकि एक सियासत लिबरल पार्टी की है और चूँकि मैं बॉनी क्रॉम्बी के साथ को पिछले 17-18 साल से आपको मालूम ही है, जब उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था इसका मेंबर पार्लियामेंट का स्ट्रीट स्टिल से, तो मेरा ख्याल है कि बॉनी क्रॉम्बी का डिसीजन बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ तो मेक श्योर है कि अगर कोई डग फोर्ड को हरा सकता है, अगर डग फोर्ड को हरा सकता है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, तो वो बॉनी क्रॉम्बी है सर। आप क्या कहते हैं जिसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि वो जो है वो एक टक्कर दे सकती है, लेकिन हराने में मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। अरे सही साहब, आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि बॉनी क्रॉम्बी का एक खासा अच्छा पॉलिटिकल एसेट है उसके पास, कि शी हैज़ बिन सक्सेसफुल मेयर ऑफ सेकंड बिगेस्ट सिटी इन GTA। हेज़ल मैकएलन के बाद इस बड़े शहर को जिसने डेवलप किया था उसको संभालना और उसको आगे लेके जाना और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इनको हेयन रखना, ये बहुत बड़ा एसेट है। जी बिल्कुल। डग फोर्ड जो था, ही रोड ऑन दी डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ हिज ब्रदर रॉफोर्ड, बिल्कुल ये भी है। सो दैट वाज हिज चांस, ही कैश्ड ऑन इट। लेकिन लोगों डग की फोर्ड हमदर्दी के मिली खिलाफ इसको। तो सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके खिलाफ है। और डग फोर्ड के डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी हैं, इवन रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं, जब से उन्होंने ये बहुत सी चीज़ें की थी कि जनाब सेक्स एजुकेशन और ये और वो और जो और किसी की मानी भी नहीं। इसी तरह उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इंसिस्ट ऑन रॉन्ग थिंग्स ऑलवेज। फिर जो स्कैंडल आया इनका लैंड का, जिसमें उसकी खलीद रशीद की कुर्बानी भी हुई, तो ये सारे मामला जो हैं ये पाइल अप हो गए। तो उसको कन्फ्रंट तो लाजमी किसी ने करना था, और लिबरल पार्टी का फॉर्चुनेटली पील रीजन जो है वो उनका हब भी है, वो फेडरल गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा, यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो भी फर्क है इस बार। कहने वाले तो यही कहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फारग हैं इस बार। देखें ये इजाज़त मालिक साहब की इजाज़त से और अजहर भाई की गुजारिश इतनी है कि ये कनाडा एक बड़ा ही प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ कितना भी आप बड़ा लीडर आ जाए, कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, 2 या 3 बारी मैक्सिमम, उसके बाद लोग चेंज चाहते हैं। जिस तरह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 बारी प्रेसिडेंट बनना है आपने, बेशक आप कितने बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए, मतलब ओबामा साहब देख लें, रेगन देख लें आप, उसके अलावा कई लीजेंड आए प्रेसिडेंट, लेकिन 2 बारी से ज़्यादा अमेरिकन कौम इजाज़त ही नहीं। इसी तरह कनाडा में ये है कि वो कहते हैं जिस तरह हर चीज़ है उसको, हर चीज़ को अरूज है और हर चीज़ को ज़वाल है, तो मैक्सिमम 3 बारी, 4 बारी, 2 बारी। पॉलिसी वाइज देखें जी, इसके खिलाफ तो सबसे पहले तो महंगाई का इशू जाता है। दूसरा वो जो क्या कहते हैं जी, जो पीते हैं वीड, वो वीड इन्होंने लीगलाइज की, इसका भी बहुत बड़ा इशू है। और इसके अलावा 1-2 और भी इशूज हैं। देखें मैं एक छोटी सी गुजारिश सिर्फ ये करूँगा, मैं किसी की, मैं को वीड की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान की कई बारी हम, चूँकि मलिक साहब का मैं पैरोकार हूँ, कई बारी हम जिक्र करते हैं कि अगर पाकिस्तान में शराब पे इतनी पाबंदी ना होती तो शायद हीरोइन इतनी ज़्यादा बढ़ती ना। बिल्कुल ठीक है ना सही बात। अच्छा, शराब पे पाबंदी की तो सारे बात करते हैं, लेकिन हीरोइन का जो नशा, जो किलिंग है, शराब तो किलिंग नहीं है, शराब तो एक स्टेज के बाद जाके किलिंग होती है, और हीरोइन जो आप समझ लें, वीट समझ लें, ये तो शुरू से किलिंग है। अगर आज हीरोइन पे पाबंदी लगानी है पाकिस्तान को, तो शराब को ओपन करना पड़ेगा आपको।
یہ ہمارا ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل، بالکل شاید صحیح ملک ہے، صاحب بالکل اسی طرح اگر کوئی چیز انلیگل چیز ہو رہی ہے تو انلیگل چیز اگر ویٹ لوگ انلیگل بیچ رہے ہیں, بڑے بڑے گینگز بنے ہوئے ہیں, اور اگر اس کو لیگلائز کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک مثبت انداز میں بھی سوچنا چاہیے. یہ لودھی صاحب بھی آ گئے جی. لودھی صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ, بڑے ٹائم پہ آئے ہیں لودھی صاحب. اشرف لودھی صاحب جی, اشرف لودھی صاحب ہمارے جنگ کینیڈا کے چیف ایڈیٹر ہیں. پاکستان سے صحافت سے تعلق ہے, اور پاکستان میں میرے بھی یہ بزرگوں میں سے, میرے چاچا کے بھی بزرگوں میں سے جو لودھی صاحب ہماری بات ہو رہی تھی یہاں کی لوکل پالیٹکس پر, ابھی ہم بات کریں گے پاکستان کی پالیٹکس پر. نہیں, لیکن اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو, جو ہمارے ایم پیز بنے ہیں یا ایم پی پیز جو بنے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے, ان کی کارکردگی بتائیں کہ انہوں نے. پوچھیں. ہاں جی ملک صاحب. یہ تو میں ملک صاحب سے پوچھوں گا کیونکہ ملک صاحب نے سب کے ساتھ جو ہے انوالو ہیں. ملک صاحب نے گھسا دیا. نہیں, بات یہ نہیں ہے. ملک صاحب کا کوشچن جو ہے نا آدھا ہے. جی, آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر وہ اوریجنلی پاکستانی ہیں, اوریجن ان کا پاکستان ہے, پر وہ کینیڈین ہیں, انہوں نے ایز اے کینیڈین الیکشن جیتا ہے, تو اگر ان کے متھے پہ پاکستان لکھا ہوا ہے تو آپ ان سے کیا خواہش رکھتے ہیں اس کی بات کریں. خواہش نہیں, خواہش کی بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی میں تو پوچھے, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا میں اس میں کارکردگی بھی آپ بتائیں کہ کارکردگی کے کس حوالے سے کارکردگی. اظہر بھائی کچھ تھوڑا سا بولنا چاہ رہے ہیں, آپ بولیں پھر میں. دیکھیں جی, بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پاکستانی ساتھی یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں ان کے ساتھ ایک بیگیج ہوتا ہے پورا بیک ہوم پالیٹکس کا. سو اسی لحاظ سے وہ بیہیو کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف ہمارا المیہ نہیں ہے, یہ سکھوں میں بھی یہی ہے. آپ ان کے ریڈیو سنیں, روز ان کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ سارے اپنی ذاتی معاملات میں گھسے ہوئے ہیں اور کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو اسی طرح چونکہ یہ پورا ساؤتھ ایشیا کا ایک کلچر ہے کہ وہ اپنے بیگیج کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی چل جائے. سو کام کرنا تو ایک طرف رہ گیا, یہاں پہ تو پورے فوٹو گروپ بنے ہوئے ہیں. ملک صاحب سے زیادہ کون جانتا ہوگا, جو ضیاء اللہ کے ساتھ اور بونی کرمبی کے ساتھ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ یہاں پہ بڑا آسان ہے. بالکل, وہاں پہ تو بہت مشکل ہے نا, نواز شریف ہاتھ نہیں آتا, عمران خان ویسے ہی منہ نہیں لگاتا کسی کو. تو یہاں پہ تو ہر آدمی اویلیبل ہے. تو یہ تصویریں لگا کے وہ بیک ہوم اپنی امپورٹنس بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی سائیکالوجی کچھ نہیں ہے. وہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے نہیں آتے. دی مومنٹ دے آر الیکٹڈ وہ آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. یہی ان کا ایٹیچیوڈ ہے میجورٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک جو تھے ایم پی صاحب جو پہلے ایم پی بنے تھے, اب نام ان کا نہیں لے, ٹھیک ہے نہیں نام لیں, واجد خان, واجد خان نام لیں, کیا ہے. تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا گردن لا کے, مجھے تو پاکستانی نہیں جتاتے, میں یہ تو اس نے بھی کہا تھا اپنے, یہ جو ان کے جس میٹنگ کی ملک صاحب بات کر رہے ہیں, میں بھی اسی میٹنگ میں تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے سینئر صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا, اپنے بل نہیں لوں گا بالکل, اور انہوں نے باقاعدہ ایک صفحہ نکالا تھا. اور آپ کو ملک صاحب یاد ہوگا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹریٹ سیل میں کون کون سی کمیونٹی کتنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجد خان کو پاکستانیوں نے نہیں جتایا, یہ غلط فہمی نکال دیں. یہ باقاعدہ تقریر میں کہا نہیں. پھر ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ وہ پاکستانیوں کے سامنے ایک اسکول لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر اے پاکستانی 5000 نے اے مینو ووٹ پا دیں تو میں جیت جاؤں گا. یہ بھی ان پہ ٹائم آیا ایک. ٹائم گزر جاتا ہے نا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو چونکہ کمیونٹی کے پاس جب جاتے ہیں مسجدوں میں ادھر ادھر, تو ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. وہ ان کو این بلاک ووٹ پڑ جاتے ہیں یا مسلمانوں کے یا پاکستانی ہونے کے ناطے. اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے. آپ گھر سے ووٹ لے کے چلیں 5000, تو آپ کو کون کمپیٹ کرے گا. اور یہاں پہ 1200-1300 ووٹ پہ بندہ جیت جاتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا ہی مارجن ایسے ہی. تو یہ وجہ ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے آگے کشکول لے کے بھی آتے ہیں آپ کے بقول, مگر اس کے بعد یو آر نو بڈی, آپ کے کسی کام نہیں. جی ہر جگہ ہوتا ہے, یہ اکیلا واجد خان ہی تھوڑی ہے. لیکن واجد دیکھیں, واجد خان میں نے نام نہیں لیا تھا, میں نے نام لیا سر. واجد خان جب تک رہا, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں واجد خان کے پاس گیا ہوں اس کام سے اور اس نے مجھے انکار کر دیا. یہ تو اس کی کوالٹی تھی نا. باقی چیزیں پولیٹیکل اس کے ایشوز اپنی پارٹی میں چلتے تھے, وہ الگ بات ہے.
آپ کا کام کیا ہوگا نہیں میں نے کون سا ویزا لگوانا میرا کام نہیں لیکن اس کے خلاف سچ کوئی ایسی نہیں میں کمپلینٹ اس نہیں میں تھی مس بہیو کی. تھوڑا سا میں کہوں گا اس میں کہ دیکھیں خالد رشید صاحب تھے ہمارے ممبر پروونشل پارلیمنٹ. اب ٹھیک ہے ان کا پولیٹیکل کیریئر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ذرا بہت ہی ڈاما ڈول ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے حلقے میں جو سینئرز ہوم بنانے کا جو کام کیا وہ بہت بڑا کام ہے اور کئی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو کوئی چھوٹا کام نہ مانا. اس کے فنڈ بھی ہو گئے، لوکیٹ ہو گئے ہیں، لودھی صاحب کے ایریا میں بن رہا ہے وہ، تو یہ کام کرتے ہیں. جہاں تک باقی جو ایم پیز ہیں، ہماری جو ملک صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی سالڈ کام نہ تو ان ایم پیز کو کہتے ہیں اور نہ وہ کرتے ہیں. سر انہوں نے سالڈ کون سی کام نالیاں سے بنوانی ہیں، کون سی گلیاں بنوانی جہاں سالڈ پہ کام MP سے مراد یہ ہے کہ نوکریاں ہمارے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، کہ فرض کرو کوئی بچہ آتا ہے کوئی نوکری دے دیں، نوکری. دوسری کمیونٹیز اب دیکھیں یہاں بھی وہ اب دونوں بڑے سینئر ہیں. لودھی صاحب کے پیچھے تو میں کیمرہ اٹھا کے چلتا ہوتا تھا مال روڈ پہ. بات صرف اتنی ہے بات اتنی ہے کہ ہم لوگ ان کو کام نہیں کہتے. ہم لوگ کام کیا کہتے ہیں؟ اور باجی دا ویزا نہیں لگ رہا، ایک لیٹر لکھ دی. اور میرا بھتیجا بڑا پیچھے پہ ہے، وہ کو اسٹڈی ویزا لگا. سر جی چھوڑو ویزا کی گل آئی ہے. سر پاکستان بڑی دکانداری کھلی ہے، چھوڑو نا باقی ٹاپکس میں. اتنے بڑی دکانداری کھلی، کینیڈا کا ویزا، کینیڈا میں لوگ چاہیے، کینیڈا میں یہ چاہیے، اتنے انہوں نے پیسے مانگتے پے نے. سر یہ تو گل کرو پاکستانی کیوں جی لوٹتے جی میں ابھی پاکستان گیا تھا تو میرے پاس ایک میرا رشتہ دار آ گیا. اس نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ جو ہے پہلے وہ مانگتے ہیں کینیڈا کا ویزا کے لیے، پھر اس کے بعد جب ویزا لگ جائے تو پھر 25 لاکھ اور. اچھا جی، پہلے 5 لاکھ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ ہے. کیا بات. تو میں نے کہا کہ یار ایسے کرو کہ اس بندے کو مجھ سے ملاؤ جو ویزا دینا چاہتا ہے، رائٹ. تو وہ نہیں آیا. بہرحال یہ ہے کہ لوگ بڑے جو ہیں دکانداریاں کھلی ہیں لیکن لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمیں بلانا نہیں چاہتے. جی پرابلم یہی آ رہی ہے مین جو ہے کہ میں نے ایک وہ فلم بھی بنا کے ڈالی تھی اس پہ کہ بھائی اگر یہ 5 لاکھ میں یا 20 لاکھ میں ایزی طریقے سے آ رہا ہوتا تو وہ جو 350-400 لوگ ڈوب کے مرے ہیں نا وہ نہ مرتے. کیونکہ اس میں سب سے زیادہ میجورٹی جو تھی وہ لوگوں کی تھی جو سب کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں. منڈی پاولدین والے، گجرات والے، سیالکوٹ والے، وہ لوگ اس میں مرے. اور 20-30 لاکھ روپیہ اس میں بھی انہوں نے 20-25 لاکھ دیے ہیں. تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار وہ دیکھو جی آپ وہ ملک صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں میں کہ جی تسی سانو بلانا نہیں چاہتے. پرابلم یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نہ کمپلیٹ کرتے ہو نہ بیٹ کرتے ہو نہ. جیسے اظہر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک ایم پی کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر کھنچوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب جو لوگ وہاں پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو کے ساتھ دیوار پہ لگائی ہوئی. اچھا کمپنی کی مشہوری کے لیے سب لگی ہوئی ہیں تصویریں، سب کی لگی ہوئی ہیں. ڈگ فورٹ کی بھی لگی ہوئی ہے، سب کو. دیکھو جی میرے یار ہے. اچھا اپنے ساتھ کھنچوا کے لگائی ہوئی ہیں، فریم لگائے ہوئے ہیں. ملک صاحب وہ اتنے آتے ہیں بیچارے مظلوم آدمی نے. وہ آتے ہیں اظہر بھائی تسی لودھی صاحب میں رانا صاحب کتنے لبرل کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، کنزرویٹو کا جلسہ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر نے آنا ہوتا ہے. ہوں اتنے تو پرائم منسٹر عام واک ان کرتا ہے نا سر. ایسے نہیں کہ پہلے بندوقاں آتی ہیں پھر سیکٹری آتے ہیں. وہ بیچارہ اندر وڑتا ہے تو وہ میرا تو یاسر بھائی کا مہمان ہوتا ہے. یار ایک تصویر سانوں کی پتہ کس لیے تصویر کے چار پرائم منسٹر یہاں کا پرائم منسٹر جمعے کی نماز میں آج اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بڑے بندے ملے گئے. اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. نہیں لیکن پاکستان میں تو یہ نہیں دیکھتے نہیں. آپ دیکھیں نا اس کا کہ ایک آدمی نے اسے ریبن گفٹ کی، اس نے لاگ بک میں لکھا نہیں اور وہ جناب مصیبت بن گئی ہاؤس میں. 48 آور اس پہ بحث ہوئی. 48 آورس کے بعد اس کی جان چھوٹی. $100 فائن ہوگا. ہاں $100 فائن ہوا اس کو جسٹن ٹروڈو کو. تو بات یہ ہے کہ ہم اب میرے بھی کئی دوست ہیں کہ یار تیری بڑی فوٹو یہ تو کہہ کہ میرا ویزا لگوا دے. تو اصل مسئلہ یہ ہے لودھی صاحب کہ یہ ساری جو سائیکالوجی ہماری ڈیولپ ہوئی ہے نا پاکستان میں وہ مڈ ایسٹ جانے کی وجہ سے ہوئی. جب بھٹو دور میں یہ مڈ ایسٹ کا ایریا اوپن ہوا ہمارے لیے نوکری کا
تو زیادہ تر لوگ جو تھے انسکلڈ لیبر کلاس کے ہی، اور ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، اور جو ایجوکیٹڈ کے نام پہ بھی گئے انہوں نے جعلی ڈگریاں دکھا کے وہاں پہ جابس کی. اس وقت ان کو ضرورت تھی، انہوں نے ہر ایک کو ایکسیپٹ کر لیا. بالکل. اب وہاں بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا، اب وہ اس نفسیات، وہ جو نفسیات ہماری ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 30 سال 40 سال میں، اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا، اس وقت امریکہ میں 4 لاکھ پاکستانی ہیں، 28 لاکھ انڈین ہیں. یہاں بھی سب سے زیادہ چائنیز کے بعد انڈینس ہے، اور ہماری تعداد کتنی ہے؟ 3-3.5 لاکھ. اتنی ہے. پاکستان سے ڈائریکٹ جو ہے 90 سے لے کے 2000 تک ٹوٹل 1300 بندہ آیا ہے جو اسکلڈ لیبر کے اسکلڈ کیٹیگری میں آیا ہے، ایکچوئل امیگرینٹ آیا ہے. 90% جو لوگ آئے ہیں وہ یا تو PIA کے ملازم تھے، مڈ ایسٹ سے ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے وہ شو کیا انٹرپرینورشپ اور وہ فیملیز کو لے کے آ گئے. سو یہ سارا کلچر جو ہے ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یار قوم کی نفسیات کیا ہے. بالکل صحیح. وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں ایجنٹ کو پیسے دیے، جو کچھ آ جاؤ جی. اب یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا نا. بالکل صحیح بات. میں کوالیفائی بھی کرتا ہوں تو مجھے وہاں پہ ویزا آفیسر کہہ دیتی ہے میں تمہیں ویزا نہیں دوں گی. تو آپ اس کو یا تو چیلنج کرو نا پورے ہوم ورک کے ساتھ. جی. تو وہ تو ہمارے اندر کرتوت نہیں ہے. پھر ہم بلیم کرنا شروع کرتے تھے لودھی صاحب کو، ملک صاحب کو، لیاقت صاحب کو. نہیں، یہ فیملیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. بالکل. بھائی میں انہیں سمجھا تھک گیا ہوں کہ یہ نہ مڈل ایسٹ ہے کہ میں ویزا کٹا کے بھیج جاتا ہوں. وہ نہیں، تیری بڑی اچھی بات ہے. اب تو وہاں سے بھی نہیں نکلتا. ہاں، کہنے کا مقصد، صرف کہنے کا مقصد، ہم سب کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کو سمجھے. ہاں جی، وہی سوچ کی بات ہے کہ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ امریکن کیوں ایسے ہیں. یار پہلے اس قوم کی نفسیات سمجھو. وہ ایک فیئرفل نیشن ہے، اور جو فیئرفل ہوتا ہے وہ بلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہر گھر میں ان کو گن چاہیے، وہی ان کی فارن پالیسی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. جی بالکل. تو آپ کیسے مقصد ہے کہ ان کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے، اسی وجہ سے وہ ایروگنٹ بھی ہیں، اسی وجہ سے وہ بلی بھی. تو جب آپ قوم کی نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ غلام نہیں بنتے، ان سے اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. اچھا بدر بھائی، میرا خیال ہے نفسیات کا، آپ کی بات بالکل صحیح، نفسیات کا بھی ہوتا ہے نا. میں ہوں، مجھے یہاں 24-25 سال ہو گیا ہے سر. تو ابھی بھی فرض کرو مجھے میرا شناختی کارڈ میرا آئی ڈی کارڈ گم ہو جائے، پرس گم ہو، آئی ڈی کارڈ، سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال آئے گا یار کو سروس کینیڈا کو واقف تو نہیں، واقف لبا ڈائری کو واقف لبا میں. فون آتے ہیں حالانکہ میں جا کے سمپلی کہتا ہوں جی میرا وہ گم گیا ہے، یہ پولیس میں نے رپورٹ درج کرائی ہے، وہ سارا کوئی دیکھ کہتے ہیں چلے. لیکن وہ میری نفسیات اس طرح کی بن گئی. ہمارے بچوں کی نہیں، ہماری جو اگلی جنریشنز آ رہی ہیں، دے آر ویری انڈیپینڈنٹ جنریشن. لیکن پاکستان میں نے 2-3-4 ویڈیوز ڈالی سوشل میڈیا پہ کہ خدا کے واسطے ایجنٹوں کو پیسے نہ دیں. میں پاکستان گیا، جس طرح ملک صاحب کہتے ہیں گئے، تو ایک دن میرا بھانجا آ گیا چھوٹا، کہتا ہے جی ماموں وہ 10,000 کینیڈا کی لاٹری نکل رہی. تو میں بڑا حیران، میں کہتا کینیڈا کی لاٹری ہے 24 سال میں، مجھے تو نہیں پتہ لگا. اچھا وہ یہ اسکیم، اور بڑے بڑے اخباروں میں، جس طرح اظہر بھائی بہت بڑے اخبار میں رہے. سارے گوری سی میم ساتھ یہاں سے لے کے یہاں سویپنگ کا کام کرتی تھی. اس کو سال لے کے وہاں جا کے اس کا جناب اسٹیج پہ بٹھا دیا، خود تقریر کرنی شروع کر دی لوگوں نے. تو دیکھیں نا جی، آپ اس کا بہت بڑا کیس ہے، رانا صاحب کو یاد ہوگا، IPP کا کیس ہے پاکستان. ہم لوگ بلکڑ نیشن بہت زیادہ ہے، ساری انسانیت ہی بلکڑ ہوتی ہے، اسی لیے 24/7 ٹی وی چلتا ہے. کیونکہ آپ جو ہے میڈیا کا یہ بالکل پڑھی لکھی بات ہے کہ پہلے ایک آور میں آپ 87% ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا بھول جاتے ہیں، صرف 13% ریٹیل کر رہا. جی اسی لیے 24/7 ٹی وی جو ہے وہ کامیاب تھا. بڑی سائنسی گل کی تھی. اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارے معاملات پھر وہیں آ جاتی ہے بات کہ نفسیات کے ساتھ جڑے، ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے. ہاں جی ہم بھی ایک خوف زدہ قوم ہے بالکل. آج بھی لاہور جیسے شہر میں پولیس والا یونیفارم پہن کے آ جائے، آدھا محلہ کام رہا ہوتا، پتہ نہیں کس کے گھر جانا ہے. کیوں؟ بس آپ کام رہے ہوتے ہیں نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا نا. ابھی تو دیکھو یہی ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے نا، مگر who will stop him؟
آپ نہیں کرنا. وہاں کا جو چیف رپورٹر ہے ہمارا بھی دوست رہا ہے, شام کو سارے کرائم رپورٹر خبر لے کے آتے ہیں, پولیس کی ورژن جاتی ہے. آپ آج تک کوئی بھی انویسٹیگیٹر کرائم رپورٹ نہیں چھپی وہاں پہ, گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں. اچھا رکھ ہم بالکل کرائم رپورٹر ہر ایسے ہی. 20 سال پہلے ہر کرائم رپورٹر اپنے انویسٹیگیٹر آفیسر سے 10,000 روپے مہینہ منتھلی لیتا تھا. ہر تو نہیں, زیادہ تر سر جتنے نامی گرامی ہیں نا, یار جن کو آپ ابھی بھی دیکھیں جانتے گے نامی گرامی ایک کا بولے نیوز ہیں. پیپر گل سنو ذرا فلو چاہے ہوئے نا. نہیں صحیح ہے, نامی گرامی لیتے تھے, ہاں جی. ماڑے نہیں لاتے تھے, ہیں. نامی میں گرامی لاتے نام تھے. نہیں لینا نہیں، نام لینا چاہیے, بھی نہیں نامناسب لگتی ہے. سو اصل باتیں جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں جب آپ نہیں کریں گے. اب کیا ہے اس وقت جو اینکرز کی مافیا ہے, کون ہے یہ, کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کی, ہم نہیں جانتے ان کو. 3 مہینے سیلری, 6 مہینے سیلری نہیں دیتا جنگ, آج 55 کروڑ سیلری ہے. کیوں؟ اور پڑھنا حرام ہے کہ کسی کو نصیب بھی ہو جائے. بالکل. بتائے نا مجھے کہ اس وقت لیٹسٹ عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں, بتائے نا ذرا, کسی کو پتہ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے, وہ جناب وہ عمران خان پڑھتے رہو تو نواز شریف پڑھتے رہو. وی آر رسپانسبل. ساڈا میڈیا جڑا ہے اتنے مقصد ہے کہ انڈیو بھی اس وجہ نال کہ صحافی صحافت نہیں کر رہا, پوری دنیا کی صحافت ختم ہو چکی ہے, ریئل میڈیا ختم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پیور انڈسٹری نہ ہو, مالکان ہینڈل کرتے ہیں, وہ جو آپ کو فیڈ کرتے ہیں آپ کو وہ کرنا ہے. اور لوگ بیچارے سچ سمجھتے ورنہ اور ظاہر ہیں, لوگ سچ سمجھتے ہیں. لوگ تو پبلک کو تو نہیں پتا ہوتا نا. پبلک کو اسی لیے نہیں, سوشل اب میڈیا یہ ایسے نہیں ہے, وہاں نہیں پتہ لگتا, یہاں تو پتہ لگتا ہے نا. یہاں کی یہاں بھی نہیں یہاں پتا بھی وہاں کی نہیں کہا. سر, ہونی ریسنٹلی انہوں نے ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 99% ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਬਰ ਸਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਹੈ. ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੱਸੇ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀਤੀ है वो अलग ساری इशू انہوں होगा. نے ٹریڈ یونین بہت بڑے ٹریڈ یونینسٹ بھی ہیں یہ. تو بھائی وہ مسئلہ یہ میں ہے سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے بہت کہ قریب سے دیکھا مالکان کو. بالکل. اسی تے کہہ رہے ہیں امن کے لیے جنگ. امن کے لیے جو سو حالت یہ تھی کہ خود تیز کی ہیں چیزیں کہ پاکستان ٹائم کی بلڈنگ پہ قبضہ کرنا ہے. 150 بندہ ایک ایم پی اے کے ساتھ کلاشن کو پھر لے کے آ جاتا ہے اور بلڈنگ پہ قبضہ کرتا ہے, لوگوں کو جوتے مار کے نکال دیتے ہیں. اور آج بھی میں دکھا سکتا ہوں, ان کو بھی پتا ہوگا, ان کی جو بلڈنگ ہے ایمپریس روڈ پہ, اس کے پہلے فلور پہ, گراؤنڈ فلور پہ پاکستان ٹائم کا پورا ایسٹ وہاں پڑا ہوا ہے. یعنی وہاں وہ سے خراب ہو گیا, وہ سیلاب زدہ ہو گیا. وہ وہاں سے کموڈ تک اتار کے لے آئے تھے جو 1925 میں لگے تھے, اس کے مین سوئچ نکال کے لے گئے تھے. اچھا انہیں بعد میں پتہ لگا کہ یہ بلڈنگ تو ہندو کاف کی ہے, ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. کچھ ہو گیا سارا کچھ. اور ہن وہ لیز کر لی انہوں نے ٹیلنٹ ٹی وی والے نے, سر وہ بلڈنگ بن گئی نا اتنے. سر یہ تو آپ میڈیا کے دوالے ایویں ہی ہو گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا تھا پاکستان میں سیاست کیا کر رہے ہیں آج کل, ایران کا صدر اور امریکہ کا یہاں پہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے پاکستان میں سیاست ہے نہیں, اس کیا پہ ہے؟ ڈسکشن پھر کیا ہے؟ وہ ایک ڈرامہ ہے, بس چھوڑ دیں. مجھے بتائیں وہاں سیاست نہیں, ہے؟ لیکن یہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے, ایران کے حوالے انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, بولیں مل اور عمران نواز پالیٹکس کی نہیں کر رہا. میں اب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے میرے پاس کہ میرے داماد کے جو ماموں تھے سعودی عرب میں, وہ امبیسڈر بنے, اور آصف زرداری یہ تھے اس وقت صدر تھے. تو جب وہ گئے ان کے پاس, تو ان کا نوٹیفیکیشن ہونے والا تھا, تو آصف زرداری نے ان سے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ میرے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے کہ میرے متعلق یہ سعودی عرب کو یہ بتایا گیا ہے
کہ میں اہل تشیع ہوں. زرداری نے کہا. زرداری نے کہا میں اہل تشیع ہوں یا نہیں ہوں، میں حسینیت پہ یقین رکھتا ہوں. ہر آدمی رکھتا ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، نہیں ہر آدمی رکھتا ہے. اور اس کو تو deny نہیں کر سکتا. ہاں، تو آپ، اس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے اپنے بیٹے کا نام حسین ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا جی جب نواز شریف کی حکومت تھی تو سعودی عرب سے فری تیل ملا کرتا تھا، پھر مشرف کے دور میں بھی تیل ملا. اب جب میں آیا ہوں تو ہمارا تیل جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جو گیس پائپ لائن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ایران کے ساتھ جانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے جو ہے اس قسم کی باتیں. ابھی وہ دور تو ختم ہو گیا. ابھی جو صدر آیا ہے ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ گیس پائپ لائن نہیں لیتے تو ہمیں اتنا جو ہے جرمانہ کمپنسیشن دیں، ہرجانہ دیں. اور اب یہ پاکستان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کیسے، اور امریکہ نے بھی دھمکی لگا دی ہے. عاضر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس میں بات دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس سچویشن ہے. آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ پاکستان امریکہ کی نسبت سعودی پریشر کے انڈر زیادہ سبمٹ کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. جی یہاں تک کہ امریکہ کو پاکستان انکار کر دیتا تھا تو سعودیز انوالو ہو کے اس کو ریزالو کرواتے تھے ہمیشہ سے. جی پوری افغان وار جو ہے وہ CIA نے سعودی انفلوئنس کے تحت لڑی ہے وہاں پہ، صحیح ہے. جس میں سعودیہ نے $200 بلین انویسٹ کیا. وہ کیوں کیا؟ کہ وہ جو آئل کمپنی بنی تھی اس میں دونوں بڑی فیملیاں جو ہیں، سعودی رائل فیملی اور بش فیملی جو ہے، ان کے ایکول شیئرز ہیں یونوکال. اچھا وہ ان کے معاملات جو ہیں سارے تجارتی اور ٹریڈ کے معاملات ہوتے ہیں. میرا اب جو موجودہ صورتحال میں جو ان کا دورہ ہے وہ اس نہج سے ہٹ کے ہے. اچھا. کیونکہ ایران اتنے سالوں سے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی سائڈ مکمل کر لی تھی، اس نے کبھی پریشر نہیں ڈالا یا ہم نے نہیں سنی، جو بھی اس کو نام دے لیں. میرا خیال ہے کہ ان کا ایک فیئر ہے اس وقت کہ حالانکہ سائڈ نوٹ پہ میرے خیال میں وہ امریکہ کے ساتھ ہینڈز ان گلو کام کرتے ہیں. کون؟ ایران؟ ایران. اچھا. آپ دیکھیں کہ پورا مڈ ایسٹ جو ڈسٹرب ہوا ہے، بہت سے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے کہ 90s میں ان کا ایک تھنک ٹینک ہے جو ان کو ایڈوائز کرتا ہے امریکہ کو ان کی فارن پالیسی پہ، اس کے اوپر ان کی پالیسی بنتی ہے. 426 پیج کی رپورٹ ہے ان کی، اسٹیٹ آف مسلم ورلڈ. اچھا. موسم سے لے کے ان کے پولیٹیکل وائبس، کراس کرنٹس، ہر چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا جو ہمیں بھی نہیں پتہ. اچھا. ہر جماعت کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. 2 جماعتوں کو ڈسکس کیا اس میں، جماعت اسلامی آف پاکستان، اخوان المسلمون آف ایجپٹ. باقی کسی کا نام بھی نہیں اس رپورٹ میں. دے فیئر دیز پیپل اس وقت. یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. اب سچویشن ظاہر چینج ہو گئی. اچھا، اب ایران نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا پورے میڈ ایسٹ میں. آپ دیکھیں کہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ سنی گورنمنٹس ہٹا کے وہاں پہ شیعہز کو انسٹال کیا گیا. میں ریلیجس بات نہیں کرنا چاہتا، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ دیٹس اے فیکٹ. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس آڑ میں جو بیٹل ہارڈی مسلم نوجوان تھا جو عرب سے بھی آیا اور ریڈیکل نوجوان تھا جو اپنی حکومتوں کے خلاف تھا، ساری عرب کنٹریز نے اپنے ریڈیکل مسلمان نوجوانوں کو اس تھیٹر میں پھینکا، مر جائیں ہماری جان چھوڑ جائے. یہ مقصد تھا. سارا گفتگو بہت سکیل نہیں ہو گئی؟ نہیں سکیل ہونی چاہیے، بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ہے، انفارمیٹیو جو ہے نا، بڑی انفارمیٹیو ہے. بڑی جب انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ حملہ کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسیس آف ایول کے نام پہ 7 کنٹریز کے نام لیے گئے تھے. امریکہ کی پہلی جو وار کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جارج بش کے زمانے میں، اس میں ایران بھی شامل تھا، سعودیہ بھی شامل ہے. دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ آل دا 7 کنٹریز، جس میں 4 تباہ کر دیے. انہوں نے لیبیا گیا، عراق گیا، شام گیا، افغانستان گیا. پیچھے کون رہ گیا؟ نارتھ کوریا. اس پہ کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ چائنا اس کے پاس کھڑا ہے. ایران کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے.
کیونکہ ایک تو وہ ان کا اس وقت فیسیلیٹیٹر ہے. اس رپورٹ کی جو تھیم تھی نا, میں ساری رپورٹ کو ظاہر ہے بہت لمبی ڈسکشن ہے, مین جو کنکلوژن تھا اس کو ان کا جی سولوشن کیا ہے, ان کا سولوشن ایک ہی ہے, if we are able to pitch Shia versus Sunni, they will be at each other's throat for centuries. We don't have to do anything. They did that. They did that. ابھی بھی خطرہ ہے کہ یہ بھی اب بھی ہو سکتا ہے, اب بھی شروع ہو سکتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, میرے خیال میں وہ استعمال تو کریں گے, ایران کو چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے, مگر وہ یہی حال ہے کہ سعودیہ کو ڈچ کیا انہوں نے 9/11 کے بعد. جب سعودیز ڈچ ہوئے ہیں, مگر سعودیز چلاک ہیں. بندر بن عباس ان کا 35 سال امبیسڈر رہا ملک صاحب, جی بیبی بش کے لاتا تھا, ان انوائٹیڈ ان کے گھر میں چلا جاتا تھا 24/7, فیملی کا ممبر تھا. جب وہ وہاں سے گیا ہے 120 سوٹ کیس لے کے گیا ہے جو CIA کے اور سعودی انٹیلیجنس کے کمبائن آپریشن تھے پوری دنیا میں. دے بلیک میل دیم. اس ملک کی فارن پالیسی کو اسرائیل اور سعودیہ چلا رہا ہے, امریکن کو تو اپنی ہوش نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا, وائنڈ اپ آپ ہی کریں گے, آپ ہی کریں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ایران کو اس وقت وہ سنیز کو ڈچ کر کے شیعہ کو اون کیا انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے. یہ ان کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے. اب جو اس کا کنفلکٹ اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. اسرائیل کا بہت بڑا ہب تھا, آپ کو یاد ہوگا شاہ ایران کے زمانے میں یہودی اس کی فوج تک میں شامل تھے اور ان کو کنٹرول تھا پورا اس کی اکانومی پہ. جب وہ گیا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, ٹھیک ہو گیا. اب ان کے ساتھ جب کنفلکٹ شروع ہوا ہے تو دے آر لوکنگ ایٹ کہ ہم ایران پہ دوبارہ قبضہ کریں گے. ایران پہ دوبارہ قبضہ کریں گے, کون چھوڑتا ہے. حاضرین میرا خیال ہے آپ کو نیند آنی شروع ہو گئی ہوگی, ملک صاحب تو آدھے سو گئے تھے. اصل جو بات ہے وہ اس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں, وہ شاید کوئی بات نہیں کرے گا. جی میرا خیال ہے کہ ایران اس خوف کے تحت کہ کبھی اگر ہم پہ حملہ ہو تو میری عوام کدھر جائے گی. تو مجھے جو فیئر ہے پرسنل میرا ایک ہے کہ اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے کسی طرح کا تو افغانیوں کی طرح ایرانی پاکستان مائگریٹ کریں گے. تو وہ اس کی شیورٹی لینے کے لیے آئے تھے, وہ اس کی شیورٹی لینے کے لیے آئے تھے پروبیبلی. نہیں ایک باری ہو چکا ہے, ایک باری یہ ہو چکا ہے. شاہ ایران کے جو بندے بھاگے تھے وہ تقریباً 2-3 لاکھ بندہ ہمیں یاد ہے. بالکل, محمد علی شیخی بھی سارے شامل تھے اور انہوں نے آ کے یہودی آج بھی بیٹھے ہوئے کراچی میں, انہوں نے باقاعدہ انہوں نے شادیاں کی تھی پاکستان میں, پراپرٹیز خریدی, نسلیں بدل گئی, اور اس کے بعد امریکہ گئے تھے, وہ سارے نسلیں بدلی تھی. تو یہ آپ کا وہی چیز جو رپیٹ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم افغانیوں کو 40 سال سے اپنے گلے سے اتار سکے, اور عوام جو ہے ایران کی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کو غلط فہمی ہے. لیکن وہ جہاں آنا چاہتے ہیں وہ تو چائنا بھی کہتا ہے ہم آئرن بردر ہیں یار. یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے ساری, عوام کا نام استعمال. دیکھیں پاکستان بھی کہتا ہے ہم سعودیہ کے معاملے. بلوچستان میں چائنیز پراپرٹیز خرید رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, تو وہ کیا پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی جگہ بنا رہے ہیں. چائنا کا جو بلوچستان کا مسئلہ ہے نا وہ گوادر ریلیٹڈ ہے. اس میں مین ایکٹرز انڈیا, UAE, کینیڈا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, امریکہ, ٹھیک ہو گیا, افغانستان, یہ سب شامل ہیں. کیونکہ UAE کو خطرہ ہے کہ اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وی آر آؤٹ آف بزنس. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. انڈیا جو ہے وہ آپ کا رائول ہے, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ, وہ تو ابھی تو وہی چاہتا ہے. اچھا ہے, بالکل. ان کی نظر اس پہ تھی. پھر ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہماری مکران کوسٹ ہے وہاں پہ جو آئل ریزروز ہیں وہ اسی ایریے سے ہیں جہاں سے سعودیہ اور دبئی اور یہ سارے نکال رہے ہیں, وہ ایک ہی ریزروائر ہے. ہاں, اسی لیے ان کے پریشر, ایران کا بھی اس میں اسی ریزروائر میں سے کچھ تیل نکلتا ہے. تو پاکستان کو یہ سارے مل کے پریشرائز کر کے اس کو ڈیولپ نہیں کرنے دیتے. اسے پروگرام کو کنکلوڈ کیسے کرنا وہ کرے نا. کنکلوڈ میں نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانیوں کی طرح ایرانی آپ کے ملک میں آ کے بیٹھیں گے اور آپ اسی طرح ہاتھ لگا کے جسرات چھوڑیں. بے شک ایسے ہی. جی حاضرین, آج کا پروگرام آپ نے سنا انشاءاللہ ایسا ہی ہے. ہمارا آج فرسٹ پروگرام تھا, اس کے اندر بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی, بہت کچھ ہوا ہوگا,
لیکن اگر غلطیاں ہیں تو ذرا ان کی اصلاح بھی ساتھ بتائیے گا, صرف تنقید نہیں کرنی. اور انشاءاللہ اگلے بھی پروگرام ایسے ہی اوپن ہوں گے, اوپن ڈیبیٹ ہوگی. اور اس کا ہم نام کیا رکھیں گے آپ بھی تجویز کریں. آج کے پروگرام کا کوئی نام نہیں ہے فی الحال, بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور جیسے کہتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں ملے گا. گمنام. نہیں. تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اشرف لودھی صاحب کا, لیاقت ملک صاحب کا, اظہر سعید صاحب اور بابا عرفان ملک صاحب. تھینک یو سر. نہیں, آپ کا بھی بہت یہ جو شکریہ. پروگرام تھا یہ اظہر سعید صاحب یہ نالج کا انسائکلوپیڈیا ہے ہمارے بڑے پرمغز جو ہے انہوں نے باتیں کی. اور یہ نو ڈاؤٹ. مسئلہ یہ ہے نہیں جی, ہم اصل ایشوز کی طرف آتے نہیں ہیں. ہمیں لالی پاپ دی ہوئی ہیں, یہ کر لو وہ کر لو, نواز کو گلیاں دے لو, وہ عمران کو گلیاں. ہمارا مین ایشو یہی ہے نا, ہم جس ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا سیکٹر جو جہاں ہم آج جن کو جوتے پڑ رہے ہیں نا, انہوں نے 75 سال یہی کیا, باقیوں کو مارتے رہے. ناظرین ہماری بحث نہیں ختم ہونی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.